नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आले रसूल और उनकी बरकतों के कमालात और उनके फ़ज़ाइल। अब उनकी बरकतों और उनकी निस्बतों के साथ एक अमल है जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद, फ़ज़ाइल और कमाल हैं। सबसे पहले मैं उस अमल के बारे में अर्ज़ करूँगा। वो अमल सबसे पहले मुझे अपने शेख रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिला। फिर उसका दूसरा हवाला मुझे अच्छा किताबों में भी है, और तीसरा हवाला जो मुझे मिला, एक बुज़ुर्ग थे मौलाना शम्सुज़्ज़मान साहब, हज़रत ख़ासी रहमतुल्लाहि अलैह के बड़े शागिर्दों में से हैं, बहुत बड़े आलिम थे। उनकी महफ़िल में मैंने ये सुना। अगला हवाला इसका मुझे मेरे भी उस्ताद थे और वो मेरे वालिद के भी उस्ताद थे, और इसका हवाला मुझे जो मिला वो मेरे उस्ताद भी थे और मेरे वालिद के भी उस्ताद थे। अरे ये खिड़कियां बंद कर दे, क्यों खोल रखी हैं इन्हें? बंद कर दे, बंद। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनसे मुझे इसका हवाला मिला। उन्होंने कहा कि ये हमारे मशाइख के तजुर्बे में है। और उससे अगला हवाला हज़रत मौलाना सईद अहमद कुरैशी साहब थे, जो कि सैयद रिजवान साहब के भी मुर्शिद थे, बड़ी बड़ी हस्तियों के मुर्शिद थे। उनकी एक बहन थी, वो ये पढ़ा करती थी, तो उनके घर में इस वजीफ़े का मामूल था। मुझे पता चला कि हमारे बुज़ुर्ग और असलाफ ये वजीफ़ा पढ़ा करते थे। बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर लाइलाज बीमारियां हों, ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन बीमारियां हों, उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। रूहानी बीमारियां हों, कोई बंदा किसी रोग में मुब्तला हो या किसी रूहानी दलदल से निजात चाहता हो, उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत मौसर है और मुफीद है। और जो अल्लाह का कुर्ब चाहता हो, रूहानी बीमारियां जब ख़त्म होंगी तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक अपना कुर्ब फरमाएंगे और अपनी मोहब्बत आता फरमाएंगे। तो उसके लिए भी और हल्लिल मुश्किलात के लिए भी, किसी भी किस्म की मुश्किल हो, वो बे औलादी है या फिर रिस्क की कमी है, ज़िंदगी की कोई नामुमकिन मुश्किल है, कोई मुकद्दमा है, तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा है। हमारे जितने भी वज़ाइफ हैं अकाबिर के, औलिया के, सालिहीन के, उन वज़ाइफ के साथ किसी अल्लाह के दुर्वेश की निस्बत ज़रूर होती है। मसलन मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। फरमाया कि यह दुरूद पाक, यह हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी की किताब ज़रियातुल उसूल, जो कि हज़रत मौलाना साहब, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसका तर्जुमा किया है, उस किताब में ये दुरूद पाक मौजूद है। जो बंदा ये दुरूद पाक अव्वल आखिर 3 दफ़ा पढ़ ले, सूरत फातिहा के साथ 1 दफ़ा, फिर बिस्मिल्लाह के साथ 1 दफ़ा और 1 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद के साथ पढ़ ले, अव्वल आखिर 3 दफ़ा ये दुरूद पाक, 1 बार सूरह फातिहा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ पढ़े। ये कई अकाबिर से सुना, ये हाजी अब्दुल वहाब साहब से भी सुना कि इसको पढ़कर इसका सवाब हदिया कर दें हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह को, उनकी रूह को इसका हदिया पेश कर दें। और जिस बीमारी और जिस तकलीफ़ से निजात चाहते हैं उसके लिए ये दुआ मांगे या फूंक मार दें तो मसला हल हो जाता है। इसी तरह हमारे कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो अल्लाह वालों के निस्बतों और वसीलों के साथ होते हैं, और जो वजीफ़ा आज इस नशिस्त में बताऊंगा, जिसके मैंने हवाले भी दिए, अल्लाह वालों के साथ उनकी सनदें दी, हवाले दिए, इस वजीफ़े को अभी की नशिस्त में हम बैठ कर वो है हुवा शाफ़ी हुवा शिफा कौले इमाम मूसा रज़ा, अहले बैत की बहुत बड़ी हस्ती थी हज़रत इमाम मूसा रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बहुत बड़ी हस्ती थी अहले बैत की और आले रसूल की। अल्लाह के नेक साले बंदे थे, वक्त के विलायत थे, बड़े बड़े वली। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह को हम वली कहते हैं। पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर साहब जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह को हम वली कहते हैं, और हैं। खुद सोचें, ये सारे के सारे अहल की निस्बतों के साथ विलायत पाए हुए हैं, तो वो आल खुद कितने बड़े वली होंगे।
ان کی نسبتیں ہیں ان کے ساتھ، جن کی نسبتوں سے بڑے بڑے ولیوں نے ولایت پائی، وہ خود کتنے بڑی ولایت کے حقدار بھی ہیں اور تاجدار بھی ہیں۔ تو یہ وظیفہ ان حضرات کی ولایت کے ساتھ ہے۔ ہوا الشافی ہوا الشفا، ہوا الشافی ہوا الشفا، قول امام موسیٰ رضا، ہوا الشافی ہوا الشفا، قول امام موسیٰ رضا۔ اس کو درود پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد اول آخر درود پاک 3 بار یا 7 بار پڑھیں گے، اور اس کو ڈوب کر پڑھیں گے، توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے۔ یہ آپ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی اجازت ہے، لیکن اجتماعی طور پر جو عمل ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا کون پردیسی ایسا جس کی آواز میں تڑپ ہے، جس کے جذبے میں تڑپ ہے، جس کے دل میں ایک غم ہے، اور پھر ہجرت کے ساتھ جو عمل کیا جائے، اس عمل کے اندر تاثیر 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ میں سے اکثر ہجرت کر کے تسبیح خانے میں لائیں، یہاں سے شاید کم لیکن باہر سے زیادہ لوگ آئیں۔ یہاں والے ہاتھ کھڑا کریں، اس کا مطلب سارے ہی یہاں سے باہر والے ہیں۔ ماشاء اللہ، اچھی بات۔ تو مسافروں اور پردیسیوں کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس وظیفے کی جو نیت کریں گے کہ یا اللہ میری اور میری نسلوں کے جو روحانی امراض ہیں، یا اللہ میں ان کے خاتمے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ تو ان کو ختم کر دے۔ روحانی امراض، دل میں جو بھی کھوٹ، اللہ میں قبر میں ان کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا، یا اللہ جتنے بھی دل کے کھوٹ ہیں ان کھوٹوں کو ختم فرما دے، میں ان کو قبر میں ساتھ لے جانا نہیں چاہتا۔ اچھا، ہر بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ کی اپنی ہیں، آپ کے گھر کی ہیں، وہ بے اولادی کی شکل میں ہے یا کوئی لا علاج بیماری کی شکل میں، ان کا تصور کر کے یہ وظیفہ ہم بیٹھ کے دل کی گہرائیوں سے ڈوب کر پورے غم، پورے درد اور پورے سوز کے ساتھ ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ میں وظیفہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسپیکر میں دہراتا رہوں گا تاکہ آپ کے الفاظ ٹھیک رہیں، دہراتا رہوں گا ہلکا ہلکا ہلکا۔ اچھا، ہم سب سیکھنے والے ہیں اور انشاءاللہ اسی نشست میں یہ یاد بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے، پھر آپ کے ساتھ تبرکات کی زیارات۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں ایک ایسا قالین ہے جو اصحاب صفا کا قالین ہے، مسجد نبوی شریف کا اصحاب صفا، جہاں سارے اصحاب آقا کی بارگاہ حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھتے تھے۔ آج وہ مسجد نبوی میں چھوٹا سا اوپر چبوترا بنا ہوا ہے، اس کے ارد گرد ایک جنگلہ سا لگا ہوا ہے، وہاں جو قالین بچھایا جاتا ہے، ہمارے ایک مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی برکت سے وہ قالین یہاں موجود ہے۔ کروڑوں اور لاکھوں لوگوں نے اس پہ توبہ کی ہے، درود و سلام پڑھا ہے، ذکر اور پتہ نہیں کتنی عنایات اور برکت اس قالین میں جذب ہے۔ اور پھر یہاں آقا کے روزے اطہر کے اندر کے غلاف موجود ہیں، جالیے ہیں۔ آپ ذرا قریب روزے کے جا کر سلام پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے سامنے نظر آتا ہے وہ غلاف۔ تو وہ ایک سبز غلاف ہے اور اس کے اوپر ایک سرخ غلاف بھی ہے، اس کی باریک باریک پٹی ہوتی ہے۔ سبز غلاف ہے، سرخ پٹی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اس روزے اطہر کے اندر جو جالی ہے، اس کے اندر ایک اور روزہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جالی کے اندر ایک چھوٹا روزہ ہے جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا، تو اس کے ارد گرد ایک روزے کا غلاف ہے، وہ ہر سال تبدیل نہیں ہوتا۔ جیسے کعبہ کا غلاف ہر سال تبدیل ہوتا ہے، وہ ہر سال تبدیل نہیں ہوتا۔ اس غلاف مبارک کے ماشاءاللہ حصے ہیں، پھر ایک کعبے کے اس غلاف کا حصہ ہے، اس غلاف مبارک کا حصہ ہے جو سنہری تاروں سے بنا ہوا، وہ کعبہ کے وہ غلاف مبارک ہیں، اور یہ تبرکات وہ ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اگر ان کی عظمت دل میں ہے تو ان کی رحمت اور برکت، مشکلات حل اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ عظمتوں کے ساتھ دیکھنا، پورے وقار کے ساتھ، درود پاک پڑھتے ہوئے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ خواتین کی کب ہوگی زیارت؟ خواتین کی جمعہ کے دن مغرب کے بعد۔ خواتین کا درس انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا۔ خواتین کی زیارت کے لیے انشاءاللہ کھولا جائے گا تاکہ مرد اور خواتین کے اوقات علیحدہ ہوں۔ بیٹھ کے ہم اللہ پاک کے ذات عالی کا ہم ذکر کریں گے۔ ہوا الشافی، اللہ کا نام ہے
اللہ کا نام ہو ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الشافی هو الشفا۔ دیکھیں طاقتور لفظ ہے کہ اے مولا تو ہی شافی ہے اور تجھی سے شفا ملے۔ اور بتایا مجھے ایک اس نیک بندے نے جو میرے آقا مدینے والے کی آل میں سے ہے، امام موسیٰ رضا رحم اللہ تعالی علیہ۔ اس وظیفے کا ہم ورد کریں گے، هو الشافی هو الشفا، قول امام موسیٰ رضا۔ پھر سنیں، هو الشافی هو الشفا، قول امام موسیٰ رضا۔ موسیٰ رضا بس ایک چھوٹا سا بیان کر کے اس کے بعد ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحبہ ہے، بہت لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھے، تکلیفوں اور پریشانیوں نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ مجھے بس اس وقت کوئی نہیں، بس اللہ نے دل میں یہ ڈال دیا، میں نے یہ لکھ کے دے دیا، یہ آپ پڑھ لیں، هو الشافی هو الشفا، قول امام موسیٰ رضا۔ میں نے ان سے کہا کہ بس یہ پڑھیں، اللہ پاک کا نظام دیکھیں۔ اللہ رب نے اس سے مصیبتیں ایسی ٹالی ایسی ٹالی ایسی ٹالی۔ آج میں تو نہیں کہتا کہ دنیا کا وہ خوشحال ترین شخص ہے، لیکن دنیا کے خوشحال ترین لوگوں میں اس کا شمار ضرور ہوتا ہے۔ تندرست اور خوشحال اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دیا، تو ساری فریادیں تو ہم اس وظیفے میں کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ هو الشافی هو الشفا، قول امام موسیٰ رضا۔ آپ اس وظیفے کی طرح بہتر پہنچے۔ هو الشافی هو الشفا، هو الشافی هو الشفا، قول امام موسیٰ رضا۔ 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 اے اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے۔ ہماری سب سے بڑی بیماری مولا ایمان کی کمزوری ہے، اخلاق کی کمزوری ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ اے اللہ وہ ختم فرما دے۔ اس بیماری کا غیب کی بیماری سے حل فرما دے۔ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں، روحانی جسمانی کھوٹ جتنے بھی ہیں ختم فرما دے۔ غیب کے خزانے سے برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما دے۔ برکتیں اور عافیتیں عطا فرما، برکتیں اور عافیتیں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی بھی خیریں عطا فرما اور آخرت کی بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا کی بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما۔ جتنے تیرے بندے اور بندیاں یہاں آئے ہیں مولا، ان کو خالی نہ بھیج، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے گھر بھر دے، ان کی دنیا بھی اب بہترین کر دے اور آخرت بھی بہترین کر دے، اور دنیا آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما۔ ہمارے سارے مسائل حل کر دے، ہماری ساری مشکلیں دور کر دے۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ جو اس دنیا میں مولا کسی بھی مسئلے میں پریشان ہے، ان سب کی پریشانیاں غیب سے دور کر دے، ان سب کے مسائل کو غیب سے حل کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری عافیتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کے سارے غموں کو ٹال۔ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کوئی ایسا بندہ اور بندی نہ ہو جو یہاں سے نامراد لوٹے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی ضرورتیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے اور سب کی مصیبتیں دور کر دے۔ دنیا میں بھی عافیتیں اور خیریں دے، آخرت میں بھی عافیتیں اور خیریں دے۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ بس بن مانگے ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔